हेलो रीडर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप लोगों की वॉइस ओवर और आज मैं आप सबके साथ एक बहुत अच्छा नावल लेके आई हूँ। अच्छा, वैसे तो मैंने नहीं पढ़ा ये, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले नावल में भी कहा था कि मैंने जब पढ़ा नहीं तो मुझे कैसे पता होगा कि अच्छा है, लेकिन यकीनन अच्छा ही होगा। तो अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नावल का नाम है दहलीज़, मुकम्मल नावल है। तो इसकी राइटर हैं सईदा हिना जाफ़री। तो इनका नावल किस बेस पे है, किस तरह का है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने इसे पढ़ा नहीं है और ना ही मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत सर्च किया, क्योंकि मुझे ज़रा सा भी मालूम नहीं है। तो आप लोगों के साथ मैं भी जब ये पहली बार ही पढ़ रही हूँ, तो अब मैं पढ़ूँगी तो फिर मुझे पता चलेगा ये किस तरह का है। तो अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बारिश में छतरियों की भीड़ में से रास्ता बनाती वो तेज़ी से कदम उठा रही थी। स्कूल यूनिफॉर्म बारिश से मुकम्मल भीग चुका था। वो गाड़ी में आने वाली जाने वाली लड़की बड़ी चादर लेकर कहाँ निकलती थी वो तो भला। वो इसकी दोस्त कलसूम का, जो अपने भाई की गाड़ी में आते हुए भी चादर ओढ़ कर आती थी। इसी से चादर लेकर वो अपना आप ढांप कर निकली थी, वरना इस बारिश ने तो इसे नीम बरहना कर देना था। उफ़! वो होश भरी निगाहें, चुभती नज़र के तीर, इसे दुनिया के सब मर्दों से नफ़रत हो रही थी इस वक़्त। सुबह से ही आसमान को बादलों ने घेर रखा था। अम्मी ने कहा भी था कि छतरी बस्ते में रख ले, लेकिन कहाँ आज की नस्ल, गाड़ी में भला छतरी की क्या ज़रूरत। छुट्टी होने तक आसमान दाड़े मार-मार कर रो रहा था और वो फटी निगाहें लिए चौकीदार को देख रही थी, जिसने उसे इत्तला दी थी कि आज इसे पैदल जाना होगा। इसलिए ड्राइवर की माँ वफ़ात पा चुकी है और इसके वालिद शहर से बाहर गए हैं। इसने अपने बाजू छत की पनाह से बाहर किया। सेकंड में इसको अपने बाजू कपड़ों से साफ दिखाई देने लगे। क्या यार, ये यूनिफॉर्म सफ़ेद रंग का होना ज़रूरी होता है। अब क्या करूँ। अचानक इसकी नज़र कुलसूम पर पड़ी। वो वैसे भी गाड़ी में जा रही थी, आज के लिए तो दे ही सकती थी अपनी चादर उधार। वैसे भी वो चादर सर से पाँव तक ढांप लेती है। और इसी तरह खुद को छुपाते हुए तेज़ी से घर की तरफ बढ़ी। अकेले रक्शे वाले के साथ जाने से भी घबराती थी, लिहाजा भीड़ के साथ चलना बेहतर था। अम्मी, राबिया आ गई है। हुमा, जो टेरेस पर खड़ी थी, भागती हुई आई। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरी बच्ची सही सलामत घर आ गई। राबी फिरदौस बेगम ने अपनी बेटी का बोसा लिया। जल्दी से कपड़े बदल कर आ जाओ, वरना बीमार हो जाओगी। अम्मी अब्बू ने आज ही जाना था शहर से बाहर। 4-10 मिनट जिस नज़रों से वो लोग देख रहे थे, मैं तो काम ही जाती हूँ ये सोच कर कि अगर ये चादर ना होती तो मैं तो सारे बाजार के सामने बरहना हो जाती। राबी गुस्से से बोली, बेटा, कुछ ही देर पहले शकील की माँ का इंतकाल हो गया। तुम्हारे अब्बू तो सुबह ही गए थे। फिक्र तो मुझे भी बहुत थी कि लाख बार कहा है चादर रख लिया करो बड़ी अपने साथ, लेकिन कहाँ सुनती हो। और सुबह छतरी का भी कहा था, तब भी इनकारी थी। राबिया खामोश हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि कसूरवार वो खुद ही है। कुलसूम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी चादर। राबी ने चादर आगे बढ़ाई। वैसे मैं आज दूसरी रख कर आई हूँ, चाहो तो तुम रख सकती हो ये। कुलसूम ने इशारा किया। राबी को समझ नहीं आया वो क्या कहे। ओह अच्छा, शुक्रिया। उसने वो चादर वापस शाने में डाल ली शापर में डाल ली। वो गुसल खाने में थी जब इसका मोबाइल बजा। हुमा हुमा, राबिया ने आवाज़ें दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शायद वो कमरे में नहीं थी। जब तक वो कपड़े बदलती, फ़ोन 10 बार बज चुका था। अपनी स्क्रीन पर एक नामालूम नंबर देखकर एक पल को इसके माथे पर शक्ल न आई और फिर फ़ोन दोबारा बजा। हेलो, राबी ने फ़ोन कान से लगाया। कैसी हैं आप? मर्दाना आवाज़ सुनकर राबी ने कॉल काट दी। तो फ़ोन दोबारा बजा, लेकिन फिर इसने नहीं उठाया, नंबर ब्लॉक कर दिया। अगली दोपहर एक नए नंबर से इसे कॉल आई। वही मर्दाना आवाज़ जो कल इसने सुनी थी। राबिया, कॉल मत काटना। और शायद यही वो वक्त था जो राबी को इसकी बर्बादी की तरफ ले जा रहा था। अगली दोपहर एक नए नंबर से इसे कॉल आई। वही मर्दाना आवाज़ जो कल इसे सुनाई दी थी। राबिया, कॉल मत काटना। और यही वो वक्त था जो राबी को इसकी बर्बादी की तरफ लेके जा रहा था। ना चाहते हुए भी इसने कॉल नहीं काटी। मेरा नाम उमैर है। मैं किसी उमैर को नहीं जानती। आपने शायद नंबर गलत मिलाया है। नहीं, मैंने सुबह बिल्कुल सही नंबर मिलाया है। आप राबी हो जो इंटरनेशनल कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रही हो, थर्ड ईयर में। राबी को लगा इसने कानों में घंटियाँ बज रही हैं। आप मुझे कैसे जानते हैं? जिन्हें चाहा जाए इनके बारे में हर चीज़ मालूम होती है। राबी हुमा की आवाज़ से राबी ने एकदम कॉल काट दी और नंबर ब्लॉक कर दिया। क्या हुआ राबी, तुम इतना डरी हुई क्यों हो? वो, कुछ नहीं, डरी हुई कहाँ हूँ। तुम आवाज़ें ऐसे दे रही हो जैसे पता नहीं क्या हो गया है। वो ना, मैं गली के
نکڑ والے گھر میں گئی تھی۔ ہما بیڈ پر بیٹھ گئی۔ امی نے جانے دیا۔ رابی کو حیرانگی ہوئی کیونکہ انہیں یوں ہی کسی گھر میں جانے کی اجازت نہیں تھی، چاہے وہ ان کے اپنے رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ امی بھی ساتھ گئی ہیں اور میں گھر بالکل اکیلی۔ اندر واش روم سے تمہیں آوازیں لگا رہی تھی، کوئی پیچھے سے گھر میں گھس جاتا تو۔ رابی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ امی پاگل تھوڑی ہیں، میں آئی تھی تمہیں بھی بلانے، لیکن پانی کی آوازیں آ رہی تھی اور ہمیں پتہ چلا کہ تم غسل کے وقت کوئی 10 بالٹی پانی تو استعمال کرتی ہو، جلدی باہر نہیں آنے والی، اس لیے ہم تمہیں باہر سے تالا لگا کر گئے تھے مین گیٹ پر۔ ہما مزے سے بتا رہی تھی، کیا اور خدا نخواستہ کہیں شارٹ سرکٹ ہو جاتا، پھر زلزلہ آ جاتا، میں کہاں جاتی؟ رابی نے کہا۔ کیا یار، ہوا تو کچھ نہیں نا ایسا، چھوڑو یہ دیکھو، وہ آنٹی نے آج کل گھر میں کپڑے رکھے ہیں بیچنے کے لیے، تو وہی دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ یہ میرا ہے مسٹر کلر پر کالے رنگ کے کام والا کرتا، دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، اور یہ تمہارا کالے رنگ پر سرخ کام تو جیسے اس فراق پر چار چاند لگا رہا تھا۔ واہ، یہ کس نے پسند کیا؟ رابی نے ایک دم سے فراق اپنے ساتھ لگایا۔ اور کون کر سکتا ہے؟ امی نے کیا۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ امی تمہاری پسند سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ہما نے کہا۔ کوئی شک نہیں، آج تک کوئی ایسی چیز ہی نہیں جو امی نے لائی ہو اور مجھے پسند نہ آئی ہو، رابعہ نے کہا۔ رابی، تم چل رہی ہو نا ٹرپ کے ساتھ؟ ماہم نے پوچھا۔ نہیں یار، ہمیں اکیلے کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، ابو نہیں مانیں گے۔ رابی نے رجسٹر کا صفحہ موڑا۔ تم ہمیشہ منع کر دیتی ہو، تم نے پوچھا ان سے؟ ماہم نے کہا۔ نہیں، کبھی پوچھا نہیں، لیکن مجھے معلوم ہے پوچھنے کا فائدہ نہیں۔ وہ پھپھو کے گھر کبھی رات پر نہیں بیچتے تو؟ رابی نے کہا۔ وہ الگ بات ہے، ہم کوئی رات تو نہیں رکنے والے، تقریباً ساری کلاس ہی جا رہی ہے اور اکیلے تھوڑی جا رہے ہیں، ٹیچرز بھی ساتھ ہی جا رہے ہیں۔ آئی بڑی تم انتہائی شریف ذاتی۔ ماہم نے اس سے رجسٹر لیا۔ رابی نے غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا تھا۔ اچھا، میں پوچھوں گی، اگر ڈانٹ پڑی تو میری دوستی ختم؟ رابعہ نے کہا۔ تم ڈٹ جانا اپنی بات پر، تھوڑی ضد کرنے میں کیا حرج ہے؟ ایک دو وقت کا کھانا چھوڑ دینا، خود مان جائیں گے۔ ماہم نے آنکھ دبائی۔ رابعہ مسکرا دی۔ ابو، رابعہ دروازے پر کھڑی تھی۔ آؤ رابی اندر۔ جمیل خان نے ٹی وی بند کیا جس پر خبر چل رہی تھی۔ فردوس بھی پاس بیٹھی الماری میں کپڑے ڈال رہی تھی۔ ابو، ہمارا ٹرپ جا رہا ہے مری۔ اچھا، اس بار میں بھی جاؤں؟ یہ عید پر تو ہم سب گئے تھے مری، اور اب دوبارہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ الگ بات تھی ابو، یہ سب کلاس کی لڑکیاں جا رہی ہیں، ساتھ ٹیچرز بھی ہیں، جا رہے ہیں۔ رابی نے ہمت باندھی۔ تو جانے دو، آدھی رات تک لڑکیاں گھر سے باہر اچھی نہیں لگتی۔ جمیل صاحب کا لہجہ سخت تھا۔ آپ ہمیشہ ایسے کرتے ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے، آخر میری سب دوستیں ایک دوسرے کے گھر جاتی ہیں، پیپرز کی تیاری کے ساتھ کرتی ہیں، اور ایک میں ہوں، مجھے ان کی طرف جانے کی اجازت ہے نہ ان کو میری طرف۔ آپ کو مجھ پر یقین ہی نہیں ہے؟ رابی رونے لگ گئی تھی۔ بات یقین کی نہیں، حالات کی ہے۔ میں نے اپنے دوست کو زندہ لاش بنتے دیکھا ہے، اس کی بیٹی کے غم میں، اس کے بھائی کا بچہ جو کہ اس کی بیٹی سے 20 سال بڑا تھا، اس پر یقین کر کے وہ اسے کالج کے ساتھ بھیجتا تھا، اور ایک دن پتہ چلا کہ اکثر وہ لڑکی کالج پہنچتی ہی نہیں۔ بہت زیادہ سختی کرنے پر اس نے بتایا کہ میرا بھائی میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور سختی سے منع کیا کہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ آپ سب کو نقصان پہنچائے گا۔ اس وقت وہ اپنی لاپرواہی پر ہاتھ ملتا رہ گیا کہ کیسے وہ کسی پر یقین کر گیا۔ جمیل خان نے کبھی اتنی بے باکی سے بات نہیں کی تھی اپنی بیٹیوں سے، لیکن انہیں لگا کہ اسے سمجھانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ مجھے اپنی بیٹیوں پر یقین ہے، لیکن زمانے پر نہیں۔ میری بیٹیوں کا ذہن اتنا معصوم ہے کہ کوئی بھی آسانی سے اسے شکنجے میں جکڑ لے۔ یاد رکھنا بیٹا، ایک عورت کو ہمیشہ نامحرم کے مقابلے میں سیسہ پلائی دیوار کی مانند ہونا چاہیے، یہی میرے اللہ کا حکم بھی ہے۔ اس لیے تو میں نے فردوس سے بھی کہہ رکھا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی کزن گھر میں آئے تو فردوس خود اس سے ڈیل کرے، اور ان کی غیر موجودگی میں دروازے سے ہی لوٹا دو، چاہے وہ میرے بھائی کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ وہ سب ٹھیک ہے ابو، لیکن آپ ہما کو اس کی منگیتر سے بھی بات نہیں کرنے دیتے، وہ تو اس کا ہونے والا محرم ہے نا؟ رابعہ نے کہا۔ آپ کے سوال میں ہی جواب ہے، اس کا ہونے والا ہے، نہ ہوا تو نہیں۔ جس دن وہ اس کا محرم بن کر اسے لے جائے گا رخصت کر کے، تو اس دن سے میں تو کیا کوئی بھی اسے روکے گا نہیں، کیونکہ اسے میرا رب یہ حق دے گا۔ رابعہ چپ چاپ وہاں سے نکل گئی۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارے ابو نے نہیں بھیجنا تو سیدھے سے کہہ دینا، یہ کون سا جواب ہوا؟ سوال گندم جواب چنا۔ ہم نے ساری بات سننے کے بعد کہا۔ ہمارے ٹرپ میں کون سا غیر محرم ہے؟ لڑکیاں ہی تو جا رہی ہیں، اس بات کا اس کہانی کے ساتھ کیا لنک؟ یار ابو بس ہماری پرواہ کرتے ہیں، اس لیے تم چھوٹی بچی ہو نہیں کہ تمہیں اپنا اچھا برا نہ ہو پتہ ہو۔ ایک منٹ تمہارے پرواہ کرتے ہیں تو منع کر رہے ہیں جانے سے؟ تمہارا مطلب ہے کہ ہمارے والدین ہماری پرواہ نہیں کرتے؟ میں نے ایسا کب کہا؟ ہم چلنا ہے تو چلو، نہیں چلنا تو تمہاری مرضی۔ میں تو صرف اس لیے کہہ رہی تھی کہ تم کبھی گئی نہیں ٹرپ کے ساتھ، نہ ہماری برتھ ڈے پارٹی میں آتی ہو، نہ کہیں اور۔ اتنا بھی کیا ہوا؟ ہم نے ببل منہ میں ڈالی۔ ارے ہاں، یاد آیا، تم بتا رہی تھی پرسوں تمہیں کسی نے کال کی تھی، واپس نہیں آئی کیا کال؟ اس کے دونوں نمبر میں نے بلاک لسٹ میں ڈال دیے تھے، رابی نے کہا۔ لیکن کیوں؟ کم از کم پوچھنا تو تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ماہم نے کہا۔ وہ عجیب باتیں کر رہا تھا، رابی نے کہا۔ مجھے تو
تم اور تمہاری فیملی کی باتیں عجیب لگتی ہیں۔ ماہم نے منہ چڑھایا۔ آج رابی کالج سے آ کر کمرے میں چلی گئی تھی، کھانا کھانے بھی نیچے نہیں آئی تھی۔ فردوس نے جمیل صاحب کو بتایا۔ کیوں، صحت ٹھیک ہے اس کی؟ جمیل صاحب ایک دم سے فکر مند ہو گئے۔ جی ابو، بس ٹرپ پر جانے کی اجازت نہیں ملی تو وہ اداس ہے، ہما نے کہا۔ میں اس کی بھلائی کے لیے روک ٹوک کرتا ہوں۔ جمیل صاحب، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ان کے ساتھ ٹیچر بھی تو جا رہی ہیں اور کلاس کی سب لڑکیاں جا رہی ہیں، آپ ان سے منع کریں گے تو اسے خوشی تو نہیں ہوگی نا؟ فردوس بیگم نے کہا۔ جی ابو جانے دیں، ویسے بھی جب تک آخری بچی کو لینے اس کے گھر والے نہیں آ جاتے کوئی ٹیچر گھر نہیں جاتا، آپ بے فکر رہیں، ہما نے کہا۔ جمیل خان بغیر جواب دیے اٹھ کر چلے گئے۔ رابی، جمیل صاحب نے کمرے میں کے باہر سے آواز دی۔ ہما بھی ساتھ اٹھ آئی تھی تو اس نے دروازہ کھولا۔ رابی رو رو کر آنکھیں سجا رکھی تھی۔ کھانے پر کیوں نہیں آئی؟ وہ ابو بھوک نہیں ہے، دن سے بھوکی ہو اور بھوک نہیں۔ رابی خاموش رہی۔ کب جا رہا ہے ٹرپ؟ ہفتے کو؟ اچھا، کتنے پیسے جمع کروانے ہیں؟ صبح مجھ سے لے جانا اور اپنا نام لکھوا آنا۔ سچ میں ابو؟ رابی خوشی سے چیخی۔ ہاں، لیکن ایک شرط پر۔ بولیں ابو؟ پہلے آ کر کھانا کھاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ انسان کھانا ہی چھوڑ کر بیٹھ جائے؟ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، جب تم خود ہی اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤ گی تو کوئی بھی تمہیں تمہارا حق نہیں دے گا، ماہر نے کہا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، ابو مان کے، رابعہ نے کہا۔ وہ میئر نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا؟ ماہر نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں اس کو ان بلاک کروں گی تو کرے گا نا، رابعہ نے فخری انداز میں کہا۔ تو کر دو، ماہر نے کہا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ رابعہ نے ہلکا سا تھپڑ لگایا۔ اس میں پاگل کی کیا بات ہے؟ کم از کم پوچھو تو صحیح، اسے کام کیا ہے؟ ماہر نے کہکا لگایا۔ رابعہ چھت پر کھڑی بارش کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک آواز گونجی، جنہیں چاہا جائے ان کے بارے میں ہر چیز معلوم ہو جاتی ہے۔ کون ہے وہ لڑکا؟ مجھے کیسے جانتا ہے؟ رابعہ کو تو جاسوس ہوا۔ اس نے نمبر ان بلاک کیا اور اقرا لکھ کر سیو کر کے بعد واٹس ایپ پر اس کا نمبر نکالا۔ پرکشش آنکھیں، گہرائی سے بھرپور، کانوں کی لو کچھ ہوتے بال، چہرے کے ساتھ لگی داڑھی، نفاست سے تراشی ہوئی مونچھیں۔ وہ کہیں سے بھی کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا، لیکن رابعہ کے لیے وہ اجنبی تھا۔ اس نے اس سے پہلے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ بارش تیز ہو چکی تھی۔ وہ اندر آئی اور اپنا موبائل چارج پر لگایا، کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ حیرت تھی، آج اس کا کتاب میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے سامنے وہ شکل گھوم رہی تھی۔ اچانک اس کا فون بجا۔ ہما وہیں ٹیبل کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے موبائل کی طرف دیکھا۔ رابعہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کسی اقرا کی کال ہے، اٹھاؤں؟ نہیں، رابعہ ایک دم بولی تو وہ بہت باتونی ہے، میں ابھی ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہوں، سارا ٹائم ضائع ہو جائے گا، کال کاٹ دو۔ رابعہ نے پہلے بار اتنی صفائی سے جھوٹ بولا تھا اور وہ خود حیران تھی۔ موبائل ایک بار پھر سے بجا، لیکن اب ہما لیٹ چکی تھی۔ پلیز باہر جا کر بات کرنا، میں سونے لگی ہوں کچھ دیر۔ ہما نے سر کمبل میں ڈالا۔ اندر کیا چاہے دو آنکھیں، لگتا ہے اٹھانی ہی پڑے گی کال، ایسی یہ لڑکی نہیں مانے گی۔ رابعہ موبائل لے کر باہر نکل گئی۔ اب کی بار پہلی گھنٹی پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ مجھے تو لگا آپ کال نہیں اٹھائیں گی، وہی آواز، لیکن نہ جانے کیوں آج رابعہ کو آواز سن کر سکون آ رہا تھا۔ شیطان نے جال ڈالا تھا، خوبصورت جال، جس میں وہ پھنس چکی تھی۔ اس کی آواز میں ایک سحر تھا۔ وہ میں آپ کو نہیں جانتی، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ آپ کی تصویر دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارا تو کبھی آمنا سامنا ہی نہیں ہوا، تو جان جائیں گی آپ؟ میں نے کہا تھا نا کہ جس کو چاہا جائے اس کے بارے میں ہر چیز معلوم ہو جاتی ہے، سالوں کی محبت ہے میری۔ رابعہ چپ رہی تھی۔ اور رہی بات سامنے کی، تو ایک بات بتائیں، آپ ٹرپ کے ساتھ مری جا رہی ہیں؟ ہاں، رابعہ کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ بس وہیں ہو جائے گا سامنا بھی؟ رابعہ نے ایک دم کال کاٹ دی۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ کون ہے جو ہر وقت مجھ پر نظر رکھے ہے؟ رابعہ متجسس تھی۔ وہ واپس آ کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ اس سے بات کرتے ہوئے تو اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنی سردی ہو رہی ہے۔ ابھی کمرے میں آتے ہی وہ کانپ رہی تھی۔ اس نے کچن کا رخ کیا تو فردوس بیگم کو وہاں پایا۔ کیا کر رہی ہیں امی؟ بیٹا چائے بنا رہی تھی، سوچا بارش کا موسم ہے، ساتھ پکوڑے بھی بنا دوں۔ ہما کدھر ہے؟ مجھے دے، میں بنا دیتی ہوں پکوڑے، وہ تو بستر میں سو رہی ہے۔ اچھا، یہ لو بناؤ، دھیان سے بنانا، ہاتھ نہیں جلا لینا، میں ذرا باہر لاؤنج کی صفائی کر لوں، بارش کی وجہ سے کام والی بھی نہیں آئی، جمیل صاحب نے آتے ہی شور ڈال دینا ہے۔ ماہم، تمہیں پتہ ہے عمیر بھی مری آ رہا ہے؟ رابعہ نے ماہم کو کہا، جس پر وہ چونک گئی۔ کیا تم نے بات کی اس سے؟ تم نے ان بلاک کر دیا اسے؟ ہاں، وہ تمہیں پتہ ہے پہلے میں نے اس سے شام میں بات کی، مجھے اچھا لگا کہ رات کو ہم پھر بات کی، پتہ ہی نہیں چلا کب صبح ہو گئی۔ رابعہ جیسے خیالوں کی دنیا میں لوٹ رہی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا رابعہ، تم اور کسی لڑکے سے بات؟ محبت تو انسانوں کی فطرت ہے نا ماہم، میں بھی آخر میں ایک انسان ہوں، محبت وہ بھی ایک دن میں۔ ماہم ہنسی۔ ہونے کو تو محبت ایک دن میں بھی ہو جاتی ہے، ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تم آج کچھ زیادہ ہی شاعرانہ باتیں کر رہی ہو۔ ماہم ہکا بکا تھی۔ ذرا سنبھل کر رابعہ، اپنے گھر والوں کو جانتی ہو نا، اب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کہاں ہے ماہم؟ انجام کا کسے ڈر؟ اتنی بہادری؟ ماہم نے تیوری چڑھائی۔ تم رابعہ ہی ہو نا؟ رابعہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ رابعہ کا آج کل زیادہ ہی کمرے میں نہیں رہنے لگی؟ فردوس بیگم نے کہا۔ پڑھتی رہتی ہے امی، ٹرپ کے بعد پیپرز ہونے والے ہیں اس کے، ہما نے کہا۔ اچھا چلو، میں نے بادام والا دودھ بنایا ہے، ایک گلاس تمہارا اور ایک اس
کا لے جاؤ کمرے میں اور تم بھی پڑھ لیا کرو۔ پڑھتی ہوں امی، میں جانتی ہوں تمہارا امتحان کے بعد نکاح ہے۔ جی امی، ہم نے سوچا ہے رابی کا بھی نکاح کر دیں۔ چلو تمہاری رخصتی پہلے کر دیں گے، وہ بھی اگلے سال 14ویں کا امتحان دے دے، اس کی بھی رخصتی کر دیں گے۔ نکاح کس کے ساتھ امی؟ تمہارے دیور کے ساتھ۔ ویسے بھی وہ رابعہ کو بھی اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں۔ دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں جاؤ گی تو دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی رہو گی۔ میں بھی مطمئن ہو جاؤں گی۔ آپ نے رابی سے پوچھا وہ کیا کہے گی؟ اس کا امتحان ہو جائے تو بتا دوں گی اس کو۔ اس سے دھیان ذرا ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اور وہ تو ابھی رشتہ ہی کرنا وہ تو ابھی صرف رشتہ ہی کرنا تھا، لیکن تم لوگوں کے ابو نے فیصلہ کیا کہ نکاح ٹھیک رہے گا۔ آخر کو بہن ہے تمہاری، تمہارے گھر جانے سے اس کو روک تو نہیں سکتے نا۔ اب جاؤ، دودھ ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور رابی سے نہ ذکر کرنا ابھی۔ اچھا ماں، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ ماں کے آتے ہی رابی نے صفائی سے جھوٹ بولتے ہوئے بات بدلی۔ رابی، آج کل تم ہمیں بالکل ہی لپ نہیں کرواتی ماہم نے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے ماہم، رابی مسلسل موبائل میں گیم گم تھی کہ ٹیچر نے سب کو بس پر سوار ہونے کا کہا۔ وہ کہاں ہے ماہم نے کہا۔ کون؟ رابی چونکی۔ عمیر اور کون؟ مری؟ اوہ، تو وہ پہلے ہی وہاں پر موجود ہے، لیکن تم اس سے مل تو نہیں سکو گی۔ پاگل ہوں جو میں ملوں؟ وہ بس مجھے دیکھنا چاہتا ہے دن بھر۔ ہم بات نہیں کریں گے کوئی؟ بات کرنے کے لیے موبائل ہے نا، اور تم اسے پہچانو گی کیسے؟ میں تو اسے دیکھا ہوا ہے۔ کہاں ماہم چونکی؟ موبائل میں، تصویر میں، ویڈیو کال میں؟ تو تم بہت تیز نکلی رابی۔ ماہم کو دل ہی دل میں غصہ بھی تھا، کیونکہ ہمیشہ وہ اپنے خاندان کے سامنے ماہم کے خاندان کو لبرل اور بے پرواہ دکھاتی تھی۔ مری میں ان لوگوں نے بہت انجوائے کیا۔ ماہم نے جب عمیر کو دیکھا تو اسے رابعہ سے جلن محسوس ہوئی۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے سے آمنے سامنے تو بات نہیں کی، لیکن کلاس کی بہت سی لڑکیاں نے محسوس کی تھی کہ رابعہ مسلسل موبائل استعمال کر رہی تھی۔ آج رابعہ کا آخری پیپر تھا، اور آج ہی ہما کے سسرال والے نکاح اور رخصتی کی تاریخ لینے بھی آئے تھے۔ ارے واہ، آج تو کوئی روز چمک دمک رہا ہے۔ رابعہ نے ہما کو آنکھ ماری، وہ شرما دی۔ ویسے ہما، تم ہمارے ہاتھ کی بریانی کھا کر تو وہ لوگ تمہیں آج ہی لے جائیں گے۔ وہی لڑکی تو بہت سگڑ ہے، ہمیں تو آج ہی رخصتی چاہیے۔ رابعہ مسلسل سے تنگ کر رہی تھی۔ دیکھنا ایسا نہ ہو بریانی ادھر ہی رہ جائے، اور قورمہ کھا کے مجھ سے پہلے تمہیں ہما رخصت کر لیں۔ ہما نے جواب دیا، جسے رابعہ نے مذاق میں اڑایا۔ 3 اپریل کو دونوں بچوں کا نکاح کر لیتے ہیں، اور 10 اپریل کو ہما کی رخصتی اور رابعہ کی رخصتی تو اس کے امتحان کے بعد ہوگی۔ حمید خان نے گلا کھنکھالا۔ جیسے آپ کہیں، جب مانتے آپ کی ہیں تو جیسے آپ کا دل چاہے، جمیل صاحب نے کہا۔ ویسے فردوس بھابھی، آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے، عائشہ نے کہا، جو کہ حمید خان کی بیوی تھی۔ نہیں عائشہ، کھانا میں نے نہیں، ہما اور رابی نے بنایا ہے۔ ماشاء اللہ بھابھی، اس کا مطلب آپ کی بیٹیاں صرف کالج ہی نہیں، گھر کے کاموں میں بھی لائق ہیں، عائشہ نے کہا۔ جی بالکل، جی الحمدللہ ایسا ہی ہے۔ فردوس بیگم نے مسکراتے ہوئے کباب کی ڈش آگے کی۔ اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھابھی، حمید خان نے کہا۔ ہما اور رابی بیٹا امی کے ساتھ جانا اور شاپنگ کر کے آنا۔ شادی کی نکاح کا جوڑا تو لڑکے والے کی طرف سے آئے گا، شادی کی شاپنگ کرانا، جمیل صاحب نے کہا۔ مجھے تو لینا ہوگا ابو نکاح کا جوڑا، ہما کا ادھر سے آئے گا، میں بھی تو آخر کچھ پہنوں گی، رابی نے کہا۔ آپ دونوں کا ہی ادھر سے ہی آئے گا، 3 تاریخ کو نکاح ہے آپ دونوں کا۔ جمیل صاحب کے الفاظ بجلی بن کر رابی پر گرے۔ میرا نکاح ابو کس کے ساتھ؟ آپ نے مجھ سے پوچھا تک نہیں، تاریخ رکھ کر مجھے بتا رہے ہیں۔ رابی رو پڑی۔ ہما کے دیور ولید کے ساتھ؟ اور اتنے غصے کی کیا بات ہے؟ جمیل خان نے کہا۔ میں نہیں کروں گی نکاح، رابی نے کہا۔ کیوں نہیں کرو گی؟ فردوس میں غم چلائی۔ کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ چٹاخ ایک زوردار تھپڑ رابی کے منہ پر رسید ہوا۔ بے شرم بالکل ہے نہیں ماں باپ کے سامنے بات کرنے کی، فردوس بیگم نے کہا۔ تو اور کس کے سامنے کروں؟ آپ لوگوں نے ہی تو میرا رشتہ کرنا ہے، میری شادی کرنی ہے، اور کس کے سامنے جا کر بولوں؟ رابعہ نے کہا۔ جو تھا بھول جاؤ، کیونکہ تمہارا نکاح پکا ہو گیا ہے، انکار کی گنجائش نہیں، کیونکہ تمہاری بہن کی شادی بھی وہیں ہو رہی ہے۔ جمیل صاحب نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ یہ میرا ٹھیکہ نہیں ہے، مجھ سے پوچھ کر نہیں فکس کیا تھا رشتہ، رابی نے کہا۔ فردوس تم خود جانا اور ہما کو لے کر جانا، جب تک نکاح نہیں ہوتا رابعہ اس گھر کی دہلیز پار نہیں کرے گی، اور اگر ابھی بھی یہ بازید ہے تو سوچے کہ باپ کا قتل کر کے اس کو جانا ہوگا، کیونکہ سماج میں، خاندان میں ویسے ہی رسوا ہو جاؤں گا۔ مجھے قتل کر کے یہ جو کچھ مرضی کر لے، اور میں بات کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ ہما کے ساتھ ہی رابعہ کی رخصتی بھی دے دیں، دونوں بہنوں کو آسرا ہو جائے گا، اور ویسے بھی وہ پہلے ہی چاہتے ہیں، اگر پڑھانا ہوگا آگے تو پڑھ لیں گے اسے، ورنہ ان کی مانت ان کی مرضی۔ جمیل صاحب گھر سے جا چکے تھے، اور فردوس بیگم
سر پکڑے بیٹھ گئی تھی۔ امی پانی ہما نے گلاس ماں کے آگے بڑھایا۔ رابی کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ عمیر میرا نکاح طے ہو چکا ہے۔ ایسے کیسے رابی؟ تم مناؤ اپنے ماں باپ کو، امی ابو کو، وہ کسی صورت نہیں مان رہے۔ عمیر میں سے تم سے شادی کروں گی ورنہ میں مر جاؤں گی۔ مرنے کی بات مت کرو رابی، میرے بارے میں سوچو کچھ، تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ تو میں کیا کروں؟ عمیر ایک آخری بار پیار سے بات کر کے دیکھو، شاید مان جائیں۔ نہیں مانیں گے، میں اچھے سے جانتی ہوں۔ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ عمیر وہ اگر نہ مانے تو ہو سکتا ہے مجھ سے موبائل بھی لے لیں۔ ابھی ہما اور امی مجھے تالا لگا کر بازار گئی ہیں، اگر وہ نہ مانے تو کیا میرے ساتھ چلو گی؟ کدھر؟ کہیں دور جہاں ہم نکاح کر لیں گے۔ لیکن عمیر اور کوئی راستہ نہیں ہمارے ایک ہونے کا؟ وہ نہیں مانیں گے تو تمہاری شادی کی زور سے کر دیں گے۔ میں چلوں گی لیکن کیسے؟ عمیر اگر وہ مان گئے تو تم سے موبائل نہیں لیں گے؟ اگر 2-3 دن تک رابطہ نہ ہوا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ نہیں مانے تو میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ لیکن میں کیسے آؤں گی عمیر؟ میرے تو گھر سے نکلنے پر پابندی ہے۔ تم گھر تیار ہوگی یا پارلر میں کیوں تیار ہوں گی؟ عمیر رابی رو پڑی۔ گھر سے نکلنے کا یہی راستہ ہے، تم بتاؤ۔ جدھر سے ہما تیار ہوگی اور اکثر ایک پارلر کا ذکر کرتی ہے مین روڈ پر، وہ پکا وہیں جائے گی۔ تو ٹھیک ہے، تم لوگ جیسے ہی پارلر سے باہر آؤ گے میں تمہیں وہاں سے غائب کر دوں گا۔ ان چند دنوں میں کہیں ہمارے رہنے کا بندوبست کر لوں گا، اور ہمارے نکاح کا بھی۔ نکاح ہو گیا اور ہم پکڑے بھی گئے تو کوئی کچھ نہیں کر سکے گا پھر؟ عمیر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرو نہیں رابی، یہ تو اس صورت میں ہے کہ اگر وہ نہ مانے، ہو سکتا ہے وہ مان جائیں۔ اچھا رابی ڈرو نہیں، حالات کیسے بھی ہوں میں ساتھ ہوں تمہارے۔ عمیر لگتا ہے وہ لوگ آ گئے ہیں، بعد میں بات کرتی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ نکاح کی تاریخ تو بتا دو، وہ تو بھول ہی گیا۔ 3 اپریل۔ یہ سوچ کر تیار ہونا کہ تم میری دلہن بننے جا رہی ہو۔ عمیر ہنسا تھا۔ امی ابو ایک بار اس سے مل تو لیں، اس کا نام تک نہیں پوچھا۔ کیوں پوچھے؟ تک نہیں بنتا، جب ایک جگہ زبان دے دی ہے پھر جگہ جگہ چسکوں کی کیا ضرورت ہے؟ فردوس بیگم نے کہا، ابو آپ نے مجھ سے پوچھ کر نہیں کیا یہ رشتہ؟ تم اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ اپنا اچھا برا سمجھ سکو؟ جمیل صاحب بولے، اور اتنی بڑی ہوں کہ شادی کر لوں؟ رابی باپ کے آگے زبان نہ چلاؤ، تمہیں زندہ گاڑ دینا منظور ہے لیکن یوں خاندان والوں کے سامنے زبان سے پھیر کر ذلیل ہونا نہیں۔ اس لیے نہیں، پال پوس کر بڑا کیا۔ فردوس نے کہا، رابی اپنے باپ کے بندے ہاتھ دیکھ اور چپ چاپ نکاح کر لے۔ رابی نے روتے ہوئے اپنے بھاگ گئی اور اپنے کمرے میں خود کو بند کر لیا۔ رابی امی کہہ رہی ہیں اپنا موبائل دو، ہما نے کہا۔ وہ لگا ہے چارجر پر۔ رابی چپ چاپ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ رابی دیکھ، امی ابو نے جو فیصلہ کیا اچھا کیا ہے، کتنا مزہ آئے گا، ہم دونوں بہنیں ساتھ رہیں گی ہمیشہ۔ رابی نے خالی نظروں سے ہما کو دیکھا۔ رابی نے کہا کہ کپڑے بھی دیکھ لینا، جوڈی بھی، کچھ بھی بھولنا مت، کون لے کر آئے گا اگر کچھ رہ گیا تو؟ ہما نے واش روم سے کہا۔ اچھا۔ رابی نے بال باندھے اور کپڑے لے کر بیٹھی۔ پتہ نہیں عمیر آئے گا یا نہیں۔ رابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سوچ کر تیار ہونا کہ تم میری دلہن بننے جا رہی ہو۔ رابی مسکرا دی۔ رابی بیٹا فردوس بیگم اندر آئی۔ جی امی۔ رابی ایک دم کھڑی ہوئی۔ ہما کدھر ہے؟ امی وہ واش روم میں ہے۔ اچھا بیٹا، یہ لاکٹ سیٹ ہے تمہارا اور یہ ہما کا، یہ بھی پہن لینا۔ فردوس بیگم نے جوڈی کے 2 باکس رابی کے سامنے رکھے۔ جی امی، اور ہاں جلدی جاؤ اور وقت سے ہوٹل پہنچ جانا، مہمان انتظار کر رہے ہوں گے ادھر۔ جی امی، رابی نے دھڑکتے دل سے جواب دیا۔ فردوس بیگم جا چکی تھی لیکن رابی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا میں ٹھیک کر رہی ہوں؟ وہاں سب مہمان کن نظروں سے دیکھیں گے امی ابو کو؟ لیکن اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے تو بہت کوشش کی تھی کہ وہ مان جائے لیکن انہوں نے مجھے نہیں سمجھا۔ پتہ نہیں وہ بعد میں مجھے معاف کر کے ہماری شادی کو قبول کریں گے یا نہیں۔ ہما کی آواز سے رابی چونکی۔ چلیں، ہاں یہ امی نے دیا ہے تمہارا لاکٹ سیٹ، اچھا اپنے سامان میں رکھ لو، وہاں چل کر پہن لوں گی۔ وہ دونوں تیار ہو چکی تھی۔ وہ ہمارے دولہے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے ہمیں، ہما نے اپنا آپ آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ چلے رابی، کریم بس پہنچنے ہی والی ہوگی۔ ہما باہر نکلی۔ رابی نے بڑی سی چادر رکھی، وہی چادر جو اسے کلثوم نے دی تھی۔ اس پہر سڑک پر بہت چہل پہل تھی، سائیکل، بائیک، گاڑیاں۔ ہما گاڑی میں بیٹھی، رابی جلدی آؤ، لیکن رابی تو وہاں نہیں تھی۔ وہ جیسے رابی سمجھ رہی تھی، وہ لڑکی جو اس کے پیچھے چل رہی تھی وہ تو کوئی اور تھی۔ وہ گاڑی سے نیچے اتری اور واپس سے پیچھے کی طرف چلنے لگی۔ پارلر تک گئی لیکن اسے رابی نہیں ملی۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ وہ یہاں سے کٹی ہی نکلی تھی۔ رابی کے پاس فون بھی نہیں تھا، وہ لے جو لیا تھا انہوں نے، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے ابو کو کال کی، ابو رابی نہیں مل رہی، کیا مطلب؟ ابو ہم کٹھے تیار ہو کر نکلے تھے لیکن رابی اچانک غائب ہو گیا۔ ایسے کیسے غائب ہوگی؟ میں آ رہا ہوں۔ انہوں نے سارے بازار میں ڈھونڈا، لوگوں سے حلیہ بتا کر دریافت کیا لیکن کسی کو بھی کچھ نہیں پتا تھا۔ اس نے میرے جیسے چادر رکھی ہوئی تھی۔ ہما نے اپنی چادر دکھائی۔
نہیں باجی، ایسی چادر والی کوئی لڑکی ہم نے نہیں دیکھی، اسے اغوا تو نہیں کر لیا کسی نے؟ جمیل نے کہا۔ کیا پتہ ابو، ہمیں پولیس کے پاس جانا چاہیے۔ صحیح کہہ رہے ہیں ابو، چلیں۔ آپ کی بہن شادی سے خوش تھی؟ پولیس نے سوالات کیے۔ جی خوش تھی، ہم نے تیار ہو کر سیلفی بھی بنائی، رات کو اس نے مجھ سے مہندی لگوائی کہ نکاح پر مہندی لگانا رسم ہے۔ ہم اکٹھے پارلر سے باہر آئے، آپ پارلر والی سے پوچھ لیں، وہ بالکل مطمئن اور خوش تھی۔ اچھا، آپ نے گھر دیکھا؟ کوئی زیور وغیرہ؟ معاف کریں لیکن تحقیق ضروری ہے۔ جی ہمارے گھر میں اتنا زیور ہے ہی نہیں، میری بیوی کا اس نے پہن رکھا ہے۔ 2 بچوں کے لاکٹ سیٹ تھے جو اب ان کو صبح دیے گئے تھے ماں نے، اور سسرال والوں کا زیور ہوٹل میں ان کے پاس ہے، نکاح کے وقت پہنانا تھا انہوں نے۔ وہ لاکٹ سیٹ وہ میرے پاس ہیں۔ ہم نے جو جویلری لی تھی وہ پہننے کے بعد لاکٹ سیٹ کی جگہ نہیں تھی، تو ہم نے سامان ایک ہی بیگ میں ڈالا تھا جو کہ میرے پاس تھا، اسی میں ہم دونوں کا لاکٹ ہے۔ موبائل؟ نہیں، اس کے پاس موبائل نہیں تھا۔ اچھا، آپ کی باتوں سے تو لگ رہا ہے یہ اغوا کا معاملہ ہے۔ ہم کیس درج کر لیتے ہیں اور تحقیق شروع کرتے ہیں۔ ہما کا رو رو کا برا حال ہو رہا تھا، ہر طرف باتیں چل رہی تھی، نکاح بھی فی الوقت مطلوع ہو گیا تھا۔ محلے والے بار بار ان کا دکھ بانٹنے آ رہے تھے۔ آپ سے پوچھ تاچھ کرنی ہے ان لوگوں کے بارے میں۔ پولیس والے محلے میں پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت ہی اچھے۔ سارے محلے میں انہیں کا گھر ہے جہاں اگر ہم نے کہیں جانا ہو تو اپنے بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اچھا، ان کی بیٹیاں کیسی ہیں؟ ان کی بیٹیاں بھی انہیں جیسی، یہ نہ ان کو فضول کہیں آنے دیں نہ جانے دیں، اپنے کام سے کام، کبھی آوارہ پھرتے نہیں دیکھا ان کو، بس کالج جاتی نظر آتی ہیں۔ ہما پھر ماں کے ساتھ محلے میں آتی جاتی ہے، لیکن رابی وہ زیادہ گھر میں ہی رہتی ہے۔ کیمرہ میں دیکھا جا رہا تھا لیکن کچھ خاص سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہیلو جمیل صاحب، آپ ہما بی بی کو لے کر تھانے آئے؟ انسپکٹر، کوئی پتہ چلا؟ رابی کا آج 3 دن ہو گئے تھے، پتہ نہیں کدھر ہے وہ۔ جی آپ آ جائیں۔ آپ بتا سکتی ہیں کہ رابی نے کیسی چادر رکھی تھی؟ کیونکہ جیسے آپ بتا رہی ہیں ویسے تو پارلر سے بھی باہر آپ کے علاوہ کوئی نہیں گئی، وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے۔ نہیں، ہم نے ایک جیسی چادر ہی لی تھی۔ وہ تو پتہ نہیں، ایک لڑکی ہے جس کی مہندی آپ کی مہندی سے ملتی جلتی ہے، یہ دیکھیں۔ انہوں نے CCTV فوٹیج سے ایک تصویر سامنے کی۔ ہما دیکھتی ہی ساتھ انگوٹھی اور مہندی پہچان گئی۔ ہاں، یہ انگوٹھی اور مہندی رابی کی ہے، لیکن یہ چادر اس کی نہیں ہے۔ کپڑے چادر میں چھپے ہیں، کچھ خلیے بھی سمجھ میں نہیں آ رہے، لیکن مہندی وہی ہے۔ یاد کریں، ایسی چادر نہیں اس کے پاس نہیں تھی ایسی چادر۔ اچانک ہما کو یاد آیا، ایسی چادر اس نے تب پہنی تھی جب بارش تھی، وہ اپنے دوست سے لے کر آئی تھی، یہی چادر تھی وہ۔ کون سی دوست؟ کلثوم۔ دیکھے کیس تھوڑا کمپلیکس ہو رہا ہے، کیونکہ اگر یہ وہی نکلتی ہے تو کیس کسی اور طرف جا رہا ہے، لہٰذا آپ اپنے پڑوسی اور رشتہ داروں کو سمجھائیں کہ ایسے معاملے سوشل میڈیا پر نہیں اچھالے جاتے۔ ہم اپنی طرف سے دن رات ایک کر کے آپ کی بیٹی کو ڈھونڈ رہے ہیں اور وہاں ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ رابی کو جلد ڈھونڈا جائے، اغوا کاروں کا پتہ چلا جائے۔ جی ہم کسی کو کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ کوشش کریں، کیونکہ خدا نخواستہ بدنامی آپ کی خود کی ہوگی۔ کلثوم: جی بھائی، پولیس والے آئے ہیں تم سے پوچھنے۔ کلثوم چادر میں خود کو چھپائے باہر آئی۔ مس کلثوم، آپ اس چادر کو پہچانتی ہیں؟ جی یہ چادر میں نے رابی کو گفٹ کی تھی۔ کیوں؟ وہ ایک دن بارش میں وہ مجھ سے لے کر اور گئی تھی، اگلے دن لے آئی تو میں نے کہا کہ میرے پاس اور بھی ہے، یہ تم رکھ لو۔ اس نے کبھی کہیں اور پہنی ہو یہ چادر؟ نہیں، وہ بڑی چادر نہیں رکھتی تھی۔ اس نے کسی لڑکے کے بارے میں؟ نہیں، ہماری کوئی بات نہیں ہوئی۔ میری نانو کی ڈیتھ ہوئی تھی، ہم گاؤں تھے، 2-3 دن پہلے ہی آئے ہیں، اور وہ کالج نہیں آئی ان دنوں۔ کیوں؟ کچھ پتہ نہیں۔ اچھا، بہت شکریہ۔ آپ مام سے پوچھ سکتے ہیں، وہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ اس کا ایڈریس؟ جی میں دیتی ہوں، لیکن وہ لاہور گئی ہے شادی میں اپنی خالہ کی۔ اچھا، آپ ایڈریس دیں۔ جمیل صاحب، آپ نے رابی کا بیان دیکھا؟ کون سا بیان؟ جو اس نے فیس بک پر دیا؟ نہیں۔ یہ دیکھیں، پڑوس کے ایک دوست نے اپنا موبائل سامنے کیا۔ میرا نام رابعہ جمیل خان ہے، آج کل سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ مجھے اغوا کیا گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اور میں نے عمیر سے نکاح کیا ہے۔ میں نے اپنے والدین کو بھی بتایا اس بارے میں کہ میں عمیر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن امی نے مجھے مارا اور زبردستی میرا نکاح بہن کے دیور سے طے کر دیا۔ میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، میرا موبائل بھی مجھ سے چھین لیا۔ اب اگر ابو امی تک یہ بات پہنچے تو میں کہوں گی کہ میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، آپ مجھے معاف کر دیں، دل سے قبول کر لیں، کیونکہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ جمیل خان کو کانوں میں سائیں سائیں کی آواز آنے لگی اور وہ زمین پر گر پڑے۔ جمیل صاحب، آپ کی بیٹی ایک سہیلی ہے ماہم؟ انسپکٹر نے کہا۔ جی ہاں، ہم جانتے ہیں اسے۔ اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ عمیر نام کے لڑکے کے ساتھ رابطے میں تھی اور اسے پسند کرتی تھی، اور آپ نے ہم سے یہ بات بھی چھپائی کہ پہلے اس کے پاس موبائل فون تھا جو اب آپ نے لے لیا تھا۔ نہیں چھپائی نہیں، وہ جس وقت وہ غائب ہوئی اس وقت اس کے پاس موبائل نہیں تھا، وہ تو ہم نے پہلے ہی لے لیا تھا اسے۔ دیکھیں، ایک بات تو کنفرم ہے، یہ اغوا کیس نہیں ہے، وہ خود اپنی مرضی سے گئی ہے۔ آپ کی بیٹی کی اور اس کی چادر ایک جیسی تھی، لیکن وہ اپنے ساتھ وہ چادر لے کر گئی تھی جس سے وہ سر سے پاؤں تک چھپ گئی۔
چھپ سکے، اور جو اس نے ویڈیو بیان دیا اس کے بعد یہ بات یقیناً کہی جا سکتی ہے کہ آپ کی بیٹی اپنے پسند کے بندے کے ساتھ بھاگ گئی۔ چونکہ وہ نکاح کر چکی ہے تو ہم اب اس کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ یہ کیس ادھر ختم ہوا۔ جمیل صاحب نے پاس موجود کرسی کا سہارا لیا، بڑی مشکل سے گاڑی تک پہنچے۔ اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دے، بیچارہ معزز آدمی تھا، سر جھک گیا تھا۔ انسپکٹر نے پانی کا گلاس منہ سے لگایا تو کیا کہا؟ پولیس والوں نے گواہ کا معاملہ ہے یا پھر بھاگ گئی؟ محلے والے جمیل خان کے دروازے پر دستک کو کھڑے تھے۔ جمیل صاحب چپ چاپ گھر میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر دیا۔ لٹکا ہوا چہرہ بتا رہا تھا بھاگ گئی۔ سب ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ گھر سے ایک ہی چیخ پکار اٹھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جمیل صاحب؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، مر گئی رابی۔ پھر دو اونچا اونچا رو رہی تھی۔ آج کے بعد کوئی بھی رابی کا نام نہیں لے گا اس گھر میں، جمیل خان نے کہا اور دیوار کا سہارا لے کر کمرے میں چلا گیا۔ بے شک انسان کو سب سے زیادہ تکلیف اس کی اولاد سے ہی ملتی ہے اور سب سے زیادہ خوشی بھی۔ رابی کیا ہوا؟ تم یوں اداس کیوں کھڑی ہو؟ عمیر نے رابی کو اپنے حصار میں لیا۔ وہ عمیر گھر کی یاد آ رہی ہے بہت، رابی نے روتے ہوئے کہا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ ہر روز دن میں 3-4 مرتبہ اپنے گھر سے ہو کر آ جاتے ہیں۔ مجھے تو آپ نے کہہ دیا کہ میں ویڈیو بنا کر فیس بک پر ڈال دوں، لیکن آپ خود اس ویڈیو میں نہیں آئے۔ آپ نے کہا ابھی گھر میں نہیں بتایا ہوا، کب بتائیں گے؟ آج 2 ہفتے ہو گئے ہیں ہمارے خفیہ نکاح کو۔ رابی نے کہا یار بتانا ہے نا، پہلے امی گاؤں گئی تھی کسی جنازے پر، پھر آج کل مہمان آئے ہوئے ہیں، کچھ ان کے سامنے نہیں کر سکتا بات؟ عمیر نے کہا۔ رابی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا ہو گیا ہے رابی؟ موڈ تو ٹھیک کرو نا، عمیر نے کہا۔ اچھا تھوڑا وقت گزرنے دو، ابھی تمہارے گھر والے غصے میں ہوں گے، مجھے پورا یقین ہے ایک نہ ایک دن وہ تمہیں ضرور معاف کر دیں گے، پھر ہم چلیں گے ان کے پاس۔ رابی نے چمکتی آنکھوں سے عمیر کو دیکھا۔ چلو اب منہ ہاتھ دھو کر آؤ، اچھا سا تیار ہو کر روم میں آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ عمیر نے رابی کو آنکھ ماری۔ ہائے محبت! وہ دیوانہ وار ہنستی مسکراتی تیار ہو کر اپنے شوہر کی آغوش میں چھپ گئی۔ وہ شوہر کے جو اپنی تسکین کے لیے اس کے پاس آتا، 2-3 دن بعد انہیں اکٹھے کھانا نصیب ہوتا اور پھر سے وہ اپنے گھر چلا جاتا۔ یہ گھر اس نے کرائے پر لیا تھا۔ گھر کیا تھا؟ ایک کمرہ، کچن اور باتھ روم۔ ابو! ہما نے چیخ کر اپنے والد کو آواز دی جو کہ مسلے سے نیچے گرے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہما؟ فردوس بھاگتی ہوئی آئی۔ جمیل خان بے ہوش پڑے تھے، ایمبولینس کو کال کر بلایا گیا، وہ انہیں ہسپتال لے گئے۔ اولاد کا غم کتنا بڑا ہوتا ہے جمیل خان صاحب! جن کی بیٹی 15 دن پہلے 3 اپریل کو اپنے نکاح والے دن بھاگ گئی تھی اور کچھ دن پہلے ویڈیو پیغام کے ذریعے اس نے اپنے نکاح سے آگاہ کیا تھا، اس کی وجہ سے ان کی دوسری بیٹی کا بھی رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ آج دل کی تکلیف کے باعث اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ان کے لیے دعا کی اپیل کی جاتی ہے۔ ایک پوسٹ رابی کی نظر سے گزری تو اس کے جسم سے جان نکل گئی۔ ابو! چیخیں حلق میں ہی اٹک گئی۔ کمنٹس میں اس نے اسپتال کا پوچھا۔ یہ نیا موبائل، نیا نمبر، نئی پہچان۔ لوگوں نے کمنٹس اس کے پڑھنا شروع کیے۔ لعنت ہے ایسی اولاد پر! بیچاری دوسری بہن کا کیا قصور؟ اس کی تو ساری زندگی ہی خراب ہو گئی، اور وہاں وہ اپنے عاشق کے ساتھ گلچھڑے اڑا رہی ہوگی، اور باپ بیچارہ وینٹیلیٹر پر۔ توبہ ہے وہ بیچارہ تو اسے گواہ کا معاملہ کہہ رہا تھا۔ بیٹے نے آ کر پیغام دیا کہ وہ اپنی مرضی سے بھاگی ہے، ذرا اپنے نام نہاد شوہر کی شکل بھی دکھا دیتی۔ رابی نے موبائل نیچے کیا۔ کتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا اس نے گھر کی دہلیز پار کر کے، اور جس کے لیے اٹھایا تھا وہ مزے سے اپنی فیملی کے ساتھ شادی اٹینڈ کر رہا تھا۔ اس مشکل ترین وقت میں وہ اس کے پاس موجود نہیں تھا اور سب اسی کو کوس رہے تھے۔ کسی نے عمیر کو برا بھلا نہیں کہا۔ اچانک کسی نے اس کمنٹ کا جواب دیا جس میں اسپتال کا نام اور پتہ لکھا تھا۔ وہ اٹھی، وہیں بڑی چادر رکھی گھر کی دہلیز پر پہنچی تو اسے عمیر کی بات یاد آئی، جب تک میں نہ کہوں گھر سے باہر مت نکلنا۔ اور ساتھ ہی اپنے باپ کا وجود نظر آیا جو نالیوں میں جھگڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر دہلیز پار کی۔ پہلے کی وجہ محبت تھی اور اب کی وجہ محبت ہی تھی۔ وہ اسپتال پہنچی، ہما کو ٹہلتے دیکھا تو بھاگی اس کے پاس ہوئی۔ ہما ابو کیسے ہیں؟ جیسے بھی ہوں رابی یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ہما رابی کیا لینے آئے ہو یہاں؟ چلی جاؤ یہاں سے، میرے ابو کس حالت میں ہیں اور تم کہہ رہی ہو جاؤ؟ ابو تم جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جن کی ناجائز حرکات کے بعد لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ انہیں بیٹی نہ دے، اور اگر دے تو شرم پردے والی۔ ہما نے ایک تماچہ رابی کے چہرے پر لگایا۔ ہما مجھے ابو سے ملنے دو، رابی نے ہما کے سامنے ہاتھ جوڑتے کہا۔ کبھی نہیں۔ کیا چاہتی ہو؟ ان کی تھوڑی بہت جو سانسیں چل رہی ہیں وہ تمہارے گندے ناپاک وجود کو دیکھ کر اکھڑ جائیں۔ یہ ہسپتال ہے، تماشا نہ کھڑا کرو اور نکلو یہاں سے، اس سے پہلے امی تمہیں دیکھ لیں۔ ہما ایک بار ابو کو دیکھنے دو، باہر دیکھوں گی۔ ہما پلیز۔ رابعہ آگے بڑھتی ہے لیکن ہما اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ یہ حق تمہارا دہلیز پار کرتے ہی چھین چکا تھا۔ تم ہمارے لیے 3 اپریل کو مر چکی تھی رابعہ، تم تو کب کی مر چکی ہو۔ ہما نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ میرا جیتا جاگتا وجود، میں زندہ ہوں، آپ لوگوں کیسے؟ رابعہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رابعہ اب رونے کا کیا فائدہ، یہاں سے جاؤ، ابو تو اس حالت میں ہیں ہی
اگر امی کو تمہیں دیکھ کر کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ ہما نے رابعہ کا ہاتھ پکڑ کر ایمرجنسی وارڈ سے باہر نکالا تھا۔ وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگائے چوکھٹ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا گناہ ہو گیا مجھ سے؟ اللہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن شاید ماں باپ کا دل دکھانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ سر زانوں میں رکھے وہ رو رہی تھی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کی ماں اس کے پاس سے گزر کر اندر چلی گئی۔ وہ ماں جس سے ملنے کو وہ ایک مہینے سے تڑپ رہی تھی، وہ ماں جس کی گود میں سر رکھ کر اسے وہ سارے مسائل بھول جاتی تھی جو اسے پریشان کرتے تھے۔ روتے روتے وہ گھر میں داخل ہوئی۔ اسے دروازہ کھلا ملا۔ اپنے ہمسفر کو سامنے کھڑا دیکھ وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگے بلک کر رونے لگی۔ عمیر نے اسے بازو سے پکڑا، پیچھے دھکیلا۔ وہ سوالیہ نظر سے دیکھ رہی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ مکالمہ کروا کے رابی نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اتنا رو رہی تھی کہ اسے بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے منع کیا تھا نا گھر سے باہر قدم نہ رکھنا، پھر کس سے مل کے آئی ہو؟ رابی کے لیے زمین آسمان تنگ ہو چکے تھے۔ وہ ابو ہسپتال میں، بہانے نہ بناؤ۔ تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم اپنے باپ کا سامنا کر سکو؟ میرا یقین کریں۔ کیسے یقین کروں؟ تم چند مہینے مجھ سے بات کر کے میرے ایک اشارے پر اپنے ماں باپ کو چھوڑ آئی۔ تمہارے جیسے کردار کی لڑکی کا یقین بھلا کیسے کروں؟ عمیر چیخا۔ عمیر! رابی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عمیر! اتنا گھٹیا الزام! رابی نے عمیر کا کالر سے پکڑا۔ عمیر نے زور سے رابی کا ہاتھ جھٹک دیا اور باہر نکل گیا۔ عمیر! رابی دروازے تک اس کے پیچھے بھاگی لیکن وہ گاڑی سٹارٹ کرتے جا چکا تھا۔ پتہ نہیں ابو کی کیا حالت ہوگی۔ رابی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ فیس بک پر ہر جگہ لوگ اسے بددعائیں دے رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے۔ کیوں سب عورت ہی قصوروار قرار دیتے ہیں؟ اسے بھگانے والے مرد کو کوئی کچھ بھی نہیں کہتا، وہ قصوروار نہیں ہے۔ رابی نے غصے سے ایک گروپ میں پوسٹ کی، بی بی وہ لڑکا اسے گھر سے آ کر نہیں بھگا کر گیا، وہ پارلر سے اس کے ساتھ گئی تھی۔ وہ چاہتی تو اپنے باپ کی عزت کی خاطر خاموشی سے نکاح کر لیتی۔ ایک لڑکی کا کمنٹ تھا یہ۔ رابی نے جواب دیا، آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں۔ اس نے کہا، اگر آپ کسی کو پسند کرتی ہیں، آپ کے ماں باپ کسی صورت آپ کی اس سے شادی نہیں کریں تو کیا آپ چپ چاپ کسی اور سے شادی کر لیں گی؟ لڑکی خاموش تھی۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، مرد کو کوئی کچھ نہیں کہتا، لہٰذا عورت کو اپنا دامن بچا کر چلنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا، عورت سفید چادر کی مانند ہے، ایک بار داغ اس کو میلا کر دیتا ہے۔ ایک اور کمنٹ۔ جتنے بھی کمنٹ آ رہے تھے وہ خود کو کٹکرے میں قصوروار جان رہی تھی۔ اگر اس کا باپ اس کی وجہ سے مر جائے تو پھر کیا کہیں گی آپ؟ اس کمنٹ سے اس کی جان ہی نکل گئی۔ وہ اتنی پریشانی میں تھی کہ وہ دروازہ بند کرنا بھول ہی گئی تھی۔ کیسی ہیں بھابھی؟ اس آواز پر اس نے سر اٹھا کر نومی اٹھایا تھا۔ یہ نومی تھا، عمیر کا دوست جو ان کے نکاح کا گواہ بنا تھا۔ آپ اندر کیسے آئے؟ رابی نے ایک دم سے دوپٹہ سر پر لیا۔ دروازہ کھلا تھا بھابھی، لیکن آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیوں پریشان ہیں؟ عمیر کہاں پہ ہے؟ وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے ہیں۔ ہم درد سمجھ کر رابی نے اسے ساری بات بتا دیا۔ آپ عمیر کو کہیں نہ کہیں میں ایسی نہیں ہوں، عمیر نے بہت غلط کیا، میں اس کو یہاں بلاتا ہوں، پھر آپ اس سے بات کر لینا۔ نومی نے کال اسپیکر پر رکھی۔ ہاں نومی بولو، عمیر کدھر ہے یار؟ میں اپنے گھر۔ وہ یار بھابھی سے ملنا تھا میری منگیتر نے۔ ہاں تو وہ گھر میں ہی ہے، لے جاؤ۔ ایسے کیسے؟ مناسب نہیں ہے، تم بھی آ جاؤ۔ اچھا دیکھتا ہوں۔ لے بھابھی آپ کا کام ہو گیا، اسی خوشی میں ٹھنڈا گلاس پانی کا پلا دیں۔ جی ابھی لائی۔ رابی خوشی خوشی کچن میں چلی گئی۔ وہ پانی لے کر آئی تو وہیں قدم جم گئے۔ نومی نے شرٹ اتاری ہوئی تھی اور وہ دروازہ لاک کر رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ رابی چیخی۔ نومی نے جھپٹ کر اسے پکڑا، دوپٹہ دور پھینکا اور کسی چڑیا کی طرح پڑپڑا رہی تھی۔ چند لمحے اور نومی اس کو زخمی چھوڑ کر مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اس کی عزت ان چند لمحوں میں کپڑوں کی مانند تار ہو چکی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ رابی نے فوراً بیڈ شیٹ اپنے گرد لپیٹی۔ نومی نے دروازہ کھولا تو عمیر اندر داخل ہوا۔ عمیر کو دیکھ کر رابی کے وجود میں جیسے جان آ گئی، وہ بھاگتی اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ عمیر نے اسے پیچھے جھٹکا، اپنا ناپاک وجود مجھ سے دور کرو، میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ لے عمیر تیرے پیسے، جتنا تو نے بتایا تھا یہ اس سے زیادہ مزیدار تھی۔ نومی نے چند ہزار عمیر کے ہاتھ پہ رکھ کر چلا گیا۔ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں عمیر؟ میں آپ کی منحوسہ ہوں۔ رابی نے عمیر کو تماچا مارا۔ کون سی منحوسہ؟ وہ جن کاغذات پر تم دستخط کیے تھے وہ جھوٹے تھے، اور نکاح خواہ جھوٹا تھا۔ میرا ایک دوست تھا، وہ مولوی ٹائپ لگتا ہے نا دکھنے میں، تو مجھے لگا نکاح اچھا پڑھائے گا۔ رابی کا سر گھوم رہا تھا۔ چوٹ پر چوٹ، مطلب میں تمہاری بیوی نہیں ہوں؟ بالکل تم میری بیوی نہیں ہو۔ رابی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تو وہ قربت جسے میں آج تک حلال سمجھ رہی تھی، وہ حرام تھی، زنا تھا۔ رابی جان! عمیر کی مسکراہٹ سے رابی کو شدید چڑ ہوئی۔ اور سنو، حریہ ٹھیک کر لو، شام کو میرا ایک اور دوست آئے گا، اور کوئی بھی احتجاج کیا یا کچھ تو میں تمہاری ساری ویڈیو وائرل کر دوں گا، پھر اگر تمہارا باپ نہ بھی مر رہا ہوا تو مر جائے گا۔ نہیں، رابی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو، میں ایک شریف لڑکی ہوں۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی شریف نہیں ہوتی۔ دہلیز پار کرتے ہوئے نہیں یاد آیا یہ؟ عمیر نے اس کا موبائل چھینا اور باہر سے تالا لگا کر چلا گیا۔ رابی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ بس روئے جا رہی تھی۔ جیسے جیسے شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، رابی کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ دروازے پر کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی تو وہ
زانوں میں سر رکھے رونے لگی۔ ایک لڑکا اندر داخل ہوا، دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ رابی نے اپنے گھٹنوں کو زور سے پکڑے۔ یہ کھانا بھیجا ہے عمیر نے، اس نے کھانا آگے کیا۔ رابی نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر نہ کھایا تو وہ ویڈیوز۔ رابی نے پلیٹ اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ وہ لڑکا ہوش بھری نگاہوں سے رابی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ وقفے وقفے سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتا جیسے وہ جھٹک دیتی۔ کھانا کھاتے ہی رابی کا سر چکرانے لگا۔ اسے محسوس ہوا کسی اور دنیا میں ہے۔ سب غم، تکلیف، درد، اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لڑکا اسے اٹھائے بستر کی جانب بڑھ گیا، لیکن اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ اس بار دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ تصویر بنا رہا تھا۔ رابی کا دل چیخ چیخ کر اس کو منع کر رہا تھا، لیکن زبان، جسم، وہ تو جیسے اس کے اختیار میں ہی نہیں تھے۔ اسے کھانے میں نشہ دیا گیا تھا۔ وہ اسے سگریٹ سے جلا رہا تھا، لیکن رابی کو کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس کے جسم میں بری طرح درد تھا۔ اس کا اٹھنا بھی مشکل ہوا تھا۔ سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا جس میں اندر سے کنڈی لگی تھی۔ اس کا مطلب وہ درندہ ابھی بھی اندر ہی تھا، لیکن کہاں؟ شاید واش روم میں۔ وہ اٹھی لیکن پھر سے گر گئی۔ واش روم کی کنڈی کھلی۔ رابی حیران رہ گئی۔ یہ وہ لڑکا نہیں تھا جو رات کو اس کے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ وہ لڑکا اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا، اس کی طرف بڑھا۔ لگتا ہے بہت لاڈوں میں پلی ہو۔ اس بات پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ چلا گیا، لیکن تالا لگانا بھول گیا۔ رابی نے ہمت کی کیونکہ وہ تنگ آ گئی تھی ان سب سے۔ وہ عمیر کے لیے ایک پیسے کمانے کا ذریعہ بن گئی تھی۔ اس نے بڑی چادر اور لیے زخمی قدم اٹھاتے ہوئے گھر سے باہر نکلی۔ اب پھر دہلیز پار ہوئی تھی، لیکن محبت کے لیے نہیں بلکہ عزت کے لیے، زندگی کے لیے۔ وہ تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے کہ وہ دھڑام سے نیچے گر پڑی۔ جب آنکھ کھلی تو وہ کسی کے کمرے میں تھی۔ اٹھ گئیں آپ؟ ایک 30-31 سال کا مرد اس کے سامنے آیا۔ وہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ ڈرے نہیں، آپ مجھے میرے گھر کے باہر بے ہوش ملی تو میں آپ کو اندر لے آیا۔ آپ اتنے زخمی ہیں کہ کیا ہوا آپ کو؟ وہ مجھے اندر کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا تھا، وہیں سے جان بچا کر بھاگی ہوں۔ نام کیا ہے آپ کا؟ شمع۔ اس وقت رابی کو یہی مناسب لگا، کیونکہ رابی نام کی لڑکی پر سب کو غصہ تھا۔ اس وقت عمیر اسے ڈھونڈ رہا تھا اور اسے سر ڈھانپنے کے لیے جگہ چاہیے تھی۔ اس نے اپنی پہچان اور کہانی بدل دی۔ آپ چاہیں تو ہم پولیس کو انفارم؟ نہیں، پولیس کے پاس کیس چلا گیا تو بہت بے عزتی ہو جائے گی۔ رابی کو خدشہ تھا کہ پولیس چھان بین کے بعد وہ کہے گی کہ کہیں کی نہیں رہے گی۔ یہ سوپ لے لیں، آپ اچھا محسوس کریں گی۔ شکریہ۔ آپ کے گھر میں اور کون ہوتا ہے؟ کوئی نہیں، سب ہیں لیکن دوسرے شہر میں۔ میں نوکری کے سلسلے میں ہوں یہاں۔ اچھا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں 2 دن یہاں رک جاؤں؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ دوسرے شہر۔ ایک اور جھوٹ بولا رابی نے۔ اچھا رک جائیں، 2 کمرے ہیں، آپ دوسرے کمرے میں رہ سکتی ہیں۔ شکریہ شمع۔ وہ مرد دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ جی، رابی نے اندر سے جواب دیا۔ کھانا کھا لے، باہر رکھ کر جا رہا ہوں۔ اس نے کھانے کی پلیٹ نیچے رکھی اور مڑ گیا۔ رابی نے جلدی سے دروازہ کھولا اور کھانا کھانے لگی۔ رابی کو وہاں رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس کے زخم بھی بڑھ چکے تھے۔ وہ ریحان کے لیے کھانا بناتی، جب شام کو واپس آتا تو دونوں مل کر کھانا کھاتے۔ رابی کو اس کی موجودگی میں تحفظ کا احساس ہوتا تھا، لیکن اس میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ سچ بتا سکے۔ اسے ڈر تھا کہ سچ سننے کے بعد وہ اسے گھر سے نکال دے گا۔ اور وہ کدھر جاتی؟ شمع، یہ دیکھو، کل تم کہہ رہی تھی نا کہ تمہیں آئس کریم کھانے کا دل کر رہا ہے، دیکھو میں تمہارے لیے لے کے آیا ہوں، چاکلیٹ فلیور ہے، مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں۔ رابی نے منہ چڑھا کر کہا۔ وہ مطلب میں نے غلط اندازہ لگایا۔ رکو، میں ابھی اس کو تبدیل کر کے لے کے آتا ہوں۔ نہیں نہیں، کھانا تو کھا لوں، مطلب یہ تھا کہ یہ فیورٹ نہیں ہے۔ فیورٹ نہیں ہے تو کھانے میں مزہ تھوڑی آئے گا، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ ریحان باہر جا رہا تھا کہ رابی نے آواز دی، میں بھی چلوں؟ وہ گھر کی چار دیواری میں قید رہ کر تنگ آ چکی تھی، اور رات کے وقت ویسے بھی باہر جانے میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ آف کورس چلیں، باہر وہیں کھا کر جائیں گے آئس کریم۔ رابی جلدی سے چادر رکھ کر باہر آئی۔ مزہ آیا بہت، اتنے دنوں بعد گھر سے باہر نکلی ہوں۔ شمع، آپ کے گھر والے آپ کو ڈھونڈ نہیں رہے ہوں گے؟ ڈھونڈتے تو ہوں گے، لیکن مجھے ان لوگوں کا ڈر ہے کہ وہ مجھے پھر سے اغوا کر لیں گے۔ رابی نے آنکھیں چرائیں۔ اچھا، میں اگر چھوڑ آؤں آپ کو آپ کے گھر؟ آپ تنگ آ گئے ہیں ریحان مجھ سے، تو میں چلی جاتی ہوں۔ رابی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں آفس ٹرپ پر گلگت جا رہا ہوں، 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ میں نے سوچا اکیلے کیسے رہو گی؟ رابی پریشان ہوگی، اکیلے رہنے سے اس کو خوف آتا تھا۔ ایک کام کرتے ہیں، اور بھی لوگ جا رہے ہیں، لڑکیاں بھی ہوں گی، تو آپ بھی چلو۔ ریحان نے سوچتے ہوئے کہا۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ ریحان نے کہا، پیکنگ کر لو، صبح انہوں نے نکلنا تھا۔ رابی کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، اور اس جگہ جا رہی تھی جہاں آج تک صرف اس نے نام ہی سنا تھا۔ قسمت بھی کیا چیز تھی، وہ ساری زندگی اب ریحان کے ساتھ ہی گزارنا چاہتی تھی۔ جو عزت اسے ریحان نے دی تھی وہ تو عمیر نے بھی نہیں دی تھی۔ عمیر ہوتا تو وہ اسے اکیلا پھینک کر گھومنے چلا جاتا۔ گلگت سے واپس آتے ہی میں ریحان کو سب سچ بتا دوں گی۔ اگر اس نے مجھے اپنا لیا تو ٹھیک، ورنہ میں چپ چاپ گھر چلی جاؤں گی۔ آخر ماں باپ میں کب تک خفا رہیں گے، معاف کر دیں گے ایک نہ ایک دن۔ رات یوں ہی سوچوں میں گزر گئی۔ آپ نے سب رکھ لیا؟ ریحان نے پوچھا۔ جی، رابی نے خوشی سے جواب دیا۔ وہ نکل چکے ہیں، اس جگہ سب اکٹھے ہونا، آفس کی گاڑی ہے، یہاں سے پک کریں گے۔ لگتا ہے ہم بہت
ہی سویرے نکل آئے ہیں، ابھی تک ایک بھی کلیگ نظر نہیں آ رہا میرا۔ ریحان نے گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کی۔ میری غلطی ہے، میں نے ہی جلدی ڈالی ہوئی تھی، رابی نے کہا۔ کم آن یار، وہ دیکھو ہوٹل سے، چلو ناشتہ کر لیتے ہیں جب تک سب آتے ہیں، ریحان نے کہا۔ چلیں آپ بیٹھو، میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں کوئی آیا یا نہیں، ریحان نے کہا۔ اچھا، رابی نے کہا۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن ریحان کی کوئی خبر نہیں۔ رابی نے ٹائروں سے باہر دیکھا تو اس کی گاڑی نظر نہیں آئی۔ آپ مس شمع ہیں؟ کسی کی آواز پر رابی چونک کر پیچھے مڑی۔ جی، وہ ریحان صاحب کو کوئی کام آ گیا تھا، اچانک انہوں نے کہا کہ میں آپ کو گھر اتار دوں۔ ہم گھومنے جا رہے تھے، رابی نے نم آنکھوں سے کہا۔ وہ ان کی فیملی ایمرجنسی ہو گئی کوئی؟ اچھا، کم از کم بتا کر چلے جاتے، رابی نے کہا۔ گاڑی کے آدھے سفر میں ہی رابی کی آنکھ لگ گئی۔ رات ساری کا جاگی تھی، اس کی آنکھ کھلی تو اس سے ارد گرد عجیب سی مہک محسوس ہوئی، بہت تیز پرفیوم کی۔ اٹھ کر بیٹھ گئی، اس نے خود کو بستر پر پایا۔ وہ بھاگتی دروازے کی طرف آئی، منظر ہی عجیب تھا۔ لڑکیوں نے عجیب قسم کے نیم برہنہ لباس پہن رکھے تھے، کچھ لڑکیاں رقص کر رہی تھیں۔ اس نے ایک لڑکی کو روک کر پوچھا، میں کہاں پر ہوں؟ کوٹھے میں، اس نے جواب میں اس جوان نے اس کے پاؤں سے زمین کھینچ لی۔ اچانک اس کی نظر اس آدمی پڑی جو اسے ہوٹل سے لایا تھا۔ تمہیں ریحان نہیں چھوڑیں گے، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں ایک شریف گھر کی لڑکی ہوں، انہوں نے بیچا ہے تمہیں، اس کا تو کام ہی ہمیں لڑکیاں سپلائی کرنا ہے، اور شریف گھرانے کی لڑکیاں اتنے عرصے کسی نامحرم کے ساتھ ایک ہی چھت تلے نہیں رہ رہی ہوتی۔ شریف گھرانے کی لڑکیاں اپنی دہلیز چھوڑ کر ایک نامعلوم شخص کی دہلیز پر نہیں ہوتی۔ رابی ایک دلدل سے نکل کر دوسری دلدل میں آ پھنسی تھی، اتنی بڑی سزا مل رہی تھی اسے گھر کی دہلیز پار کرنے کی۔ ایک موٹی تازی عورت آئی، ویسے ماننا پڑے گا ریحان ایک سے ایک لڑکی لے کر آتا ہے، شہر کا ایک معزز بندہ آ رہا ہے، اس کے آگے پیش کروں گی اس کو۔ ارے جمری، اس چھوکری کو لے جا اور اچھے سے تیار کر اور تھوڑا رقص بھی سکھا دے۔ میں یہ سب نہیں کروں گی، ایک زوردار تھپڑ لگایا اسے۔ خریدا ہے تجھے، پیسے دیے ہیں، ایسے کیسے نہیں کرے گی، لے کے جاؤ اس کو۔ رابی چپ چاپ اس کے پیچھے چل دی۔ یہ لو، اس نے ایک گھاگھرا چولی دیا اسے۔ گھاگھرا چولی گھٹنے سے اوپر تھا اور چولی بھی نیم برہنہ۔ میں یہ کیسے پہن سکتی ہوں؟ رابی رو دی۔ جیسے میں پہنتی ہوں، میں بھی ایک شریف گھرانے کی لڑکی تھی، شادی کے وعدے کر کے ایک لڑکا یہاں چھوڑ گیا، معلوم ہے کہ کسی کے قابل نہیں رہی تو ہنسی خوشی یہاں من لگا لیا، جب بوڑھی ہو جاؤں گی تو جو چھپ چھپا کر پیسے جوڑ رہی ہوں اس سے عزت کی زندگی بسر کروں گی۔ لو پہن لو، پھر میں تمہیں میک اپ بھی کر دوں گی۔ رابی کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، بھاگ تو سکتی تھی، وہ لڑکی کیوں نہ بھاگتی جو اس کے سامنے بے بسی کی مورت بنی تھی۔ رابی کو جیسے اس شخص کے سامنے لایا گیا، اس نے رقص دکھانے سے منع کر دیا۔ شنکو، آج تو نے خوش کر دیا، اس کا رقص میں دیکھوں گا اکیلے کمرے میں، منہ مانگی رقم دوں گا تجھے، اس کو پہنچا کمرے میں، وہ مونچھوں کو داؤ دیتے ہوئے بولا۔ رابی کی عزت پھر تار تار ہو چکی تھی، اس کے دامن پر جو داغ لگ رہے تھے وہ کبھی نہ مٹنے والے تھے۔ باقی اس شخص نے تو اگلی گلی سے نکلتے ہی شہر کا معتبر شخص بن جانا تھا، شاید اس کی رابی کی عمر کی بیٹی بھی ہوتی۔ ہر روز رابی کی عزت چالی جاتی، اس کے جسم پر لگے درندگی کے نشانوں کو میک اپ سے چھپایا جاتا تھا۔ بہت سی عورتیں وہاں خوش تھیں، یا پھر شاید عادی ہو چکی تھیں، یا مجبور تھیں، یا زندگی قبول کر چکی تھیں، لیکن رابی کو یہ سب عذاب لگ رہا تھا۔ اسے روز اپنا کالج یاد آتا، ماں کے ہاتھ کا کھانا کھانے کو ترس چکی تھی وہ، بہن سے لڑائی، باپ کی شفقت، سب یاد آ رہا تھا۔ کیا تھا وہ ہما کہ دیور سے شادی کر لیتی، کہ ابو بھی وینٹیلیٹر پر نہ ہوتے، اسے کوئی رشتہ نہ چھینتا، وہ عزت سے اپنی بہن کے ساتھ رہ رہی ہوتی۔ افسوس، صد افسوس، کہیں نہ کہیں قصوروار اس کے ماں باپ بھی تو تھے۔ کیا تھا وہ مہر سے ملنے کی حامی بھر لیتے، اور جب وہ مہر سے منع کرتا تو وہ اپنے آپ کو دلاسا دے کر اپنے ماں باپ کی پسند سے ہی شادی کر لیتی، کم از کم تب وہ مہر کی باتوں میں آ کر گھر کی دلیر نہ پھیلانگتی۔ ہاں شمع، یہاں سب لڑکیاں گھر سے بھاگی ہوئی ہیں۔ ارے نہیں، کچھ کی ماں ان کاموں میں تھیں تو ان کا بھگت رہی ہیں، کچھ کے ماں باپ کے بعد جائیداد کی خاطر اپنے ہی خون کے رشتے بے حس ہو گئے تھے، کچھ دو وقت کی روٹی کے لیے اپنی اولاد کی خاطر شمع جسم فروش کر رہی ہیں۔ کیا فائدہ جمری اولاد کو حرام کی کمائی کھلانے کا؟ یہ تمہاری سوچ ہے شمع، جب اپنی ہی اولاد آنکھوں کے سامنے بلک رہی ہو تو ماں پر کیا گزرتی ہے؟ ہمارا معاشرہ ایک اکیلی عورت کو کہاں شرافت کی زندگی بسر کرنے دیتا ہے؟ ہاں تو وہ ان دندوں میں لگ جاتی ہے، یا پھر اولاد سمیت خودکشی کر لیتی ہے، وہ کہیں جاب بھی تو کر سکتی ہے، رابی نے کہا۔ جو پڑھی لکھی نہ ہو وہ، جمری نے پوچھا۔ تو لوگوں کے گھر کام تو کر سکتی ہے، کہنے کی باتیں ہیں، کتنی عورتوں کی عزت ان چار دیواریوں میں پامال کر دی جاتی ہے، جن چار دیواریوں میں وہ عزت سے کما کر اپنی اولاد کا پیٹ پالنا چاہتی ہیں۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی جمری، اپنی اولاد کو حلال رزق کھلائیں گے تب ہی تو حلال کام کریں گے، ساری زندگی ایک عورت اپنا جسم فروخت کر کے جن کھلاتی رہی، جوان ہونے پر وہ حرام کا رزق کو غلط راستے پر لگا دیں تو وہ عورت بڑھاپے میں کہاں جائے گی؟
جمری خاموشی۔ ویسے ایک بات بتاؤں، تمہارا نام جمری ہی ہے؟ رابعہ نے پوچھا، کیونکہ اسے یہ نام بہت عجیب لگا تھا۔ نہیں، میرا نام شمائلہ ہے، یہاں سب جمری بولتے ہیں۔ میری پہچان چھن چکی ہے، تم نے کبھی یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، بھاگ کر کہاں جاتی، ماں باپ کے منہ پر کالم لگا کر آئی تھی، وہاں جا نہیں سکتی تو باہر درندے آنکھیں گاڑے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، چلو یہاں کھانے پینے مل جاتا ہے، چند روپے بھی مل جاتے ہیں، تو میں بھوکی وہاں تو میں بھوکی ننگی رہتی۔ لیکن شمائلہ، ایک بار اپنے ماں باپ کے پاس جا کر تو دیکھتی، شاید وہ سامنے دیکھ کر سینے سے لگا لیتے یا پھر غصہ کرتے بھی تو چند لمحے۔ تمہیں موقع ملے تو جاؤ گی؟ شمائلہ نے کہا، ہاں کیوں نہیں جاؤں گی، تمہیں پتہ ہے مجھے تبھی چلے جانا چاہیے تھا جب میں نے عمیر کی قید سے بھاگی تھی، کم از کم یوں نیلام تو نہ ہوتی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ایک انجان مرد پر بھروسہ کیا جس کی سزا مجھے اس غلاظت کی صورت میں ملی۔ عزت بچانے کی خاطر میں عزت نیلام کر بیٹھی۔ رابی رو پڑی تھی۔ شاید ہمارے ساتھ ہی ایسا ہونا چاہیے تھا شمع، یہ ہر لڑکی کے لیے ایک سبق ہے کہ کبھی کسی کے گھر کی دہلیز نہ پھلانگو، ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاؤ گی۔ جو تم سے سچ میں محبت کرتا ہو، اپنی محبت تو قربان کر دے گا، لیکن اسے یوں سر عام بدنام نہیں کرے گا، اس کی عزت کا پاس رکھے گا۔ محبت تو نام ہی کا عزت ہے۔ شمائلہ کی آنکھیں بھی آنسوں سے چمک اٹھی تھی۔ شمع، میں تمہاری مدد کروں گی یہاں سے بھاگنے میں، تاکہ جو 5 سال میں یہاں برباد کر چکی ہوں تم نہ کرو۔ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ سچ شمائلہ؟ ہاں، آج رات کو جب محفل رقص ہوگی تو میں تمہیں یہاں سے بھگا دوں گی، شمائلہ نے کہا۔ وہ رابعہ کو وہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ رابعہ نے خود کو ایک بڑی سی چادر میں ڈھانپا ہوا تھا۔ شمائلہ نے اسے چند پیسے تھما دیے تھے جس کی مدد سے وہ ایک بس میں سوار ہوگی اور اس کے علاقے میں جانا تھا۔ وہ اپنے گھر کے باہر کھڑی تھی، وہ دہلیز پار کرتے ہوئے اس کے قدم نہیں ڈگمگائے تھے، اس کا بدن نہیں لرزا تھا، لیکن اب بیل بجاتے ہوئے اس کے ہاتھ رشیا کے مریض کی طرح کانپ رہے تھے، جسم کے زخم بری طرح درد کر رہے تھے۔ آخری تیسری بیل پر لائٹ آن ہوئی۔ دروازہ کسی ناآشنا نے کھولا۔ آپ کون؟ رابی نے پوچھا۔ جی میں پوچھوں تو آپ کون ہیں؟ یہ میرے ابو کا گھر ہے، رابی نے کہا۔ دیکھیں، ہم نے گھر خریدا ہوا ہے، آپ جائیں یہاں سے۔ اتنی رات کو نیند خراب کی۔ دھڑام سے دروازہ بند ہوا۔ وہ پیچھے مڑی ہی تھی کہ رحیم خان، جو کہ چوکیدار کا کام کرتا تھا اور ڈیوٹی کے بعد اکثر دیر سے گھر آتا تھا، اس کا سامنا چاچا۔ رابی کی آنکھیں جھلک پڑی تھی۔ امی، ابو، ہما کہاں ہیں؟ تمہارے جانے کے بعد تمہارا باپ تمہیں بہت عرصہ تلاش کرتا رہا، جب پتہ لگا کہ تم بھاگ گئی ہو تو وہ دن بدن بیمار ہو گیا اور اسپتال وینٹیلیٹر پر پہنچ گیا۔ چند روز کی لڑائی کے بعد بالآخر وہ وفات پا گیا۔ ابو رابی نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ کو روکا۔ تمہاری بہن کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، تنگ آ کر تمہاری ماں نے یہ گھر بیچ دیا اور چلی گئی۔ کہاں؟ یہ نہیں پتا تم نے کیا کیا بیٹی، تمہاری تربیت اتنی اچھی کی گئی تھی، کہاں کوئی کمی رہ گئی؟ رحیم جا چکا تھا۔ رابی تیزی سے باہر نکلی۔ اب وہ کبھی اپنے ابو سے نہیں مل پائے گی اور ان سے معافی بھی نہیں مانگ سکے گی۔ پتہ نہیں اس کی ماں اور بہن نے کتنا مجبور ہو کر وہ علاقہ چھوڑا ہوگا، وہ گھر بیچا ہوگا جہاں ان کے بچپن کی یادیں تھیں۔ کتنے حسین دن تھے وہ۔ رابی اپنے دھیان میں چڑھ رہی تھی، اسے پیچھے سے آتے ٹرک کی آواز ہی نہیں آئی اور ٹرک سے کچل کر بغیر رکے جا نکلا تھا۔ آخر کار رابی کی لاش سڑک پار کر گئی، وہ رابی جو اچانک ہی منظر عام سے غائب ہو چکی تھی۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق رابی نشے میں تھی، اس کے ساتھ بار بار زیادتی ہو چکی تھی، جسم پر نیل بنے ہوئے تھے۔ گاڑی کے نیچے گزر جانے کے بعد زیادہ خون بہنا موت کی وجہ بتا رہا تھا۔ عیدی فاؤنڈیشن نے اس کے دفانے کا بندوبست کر دیا۔ آج رابی کی لاش چیخ چیخ کر پیغام دے رہی تھی کہ ایسا ہوتا ہے دہلیز پار کرنے والوں کا انجام۔ ایک رپورٹر جائے وقوفہ پر کھڑی رپورٹنگ کر رہی تھی۔ سو ڈیئر ریڈرز، کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ناول؟ ویسے تو اگر میں اپنی رائے دوں تو یہ اس طرح کا ناول جو ہے وہ ہر ایک لڑکی کو پڑھنا چاہیے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ آج کل کے زمانے میں کیا ہوتا ہے اور آج کل کے زمانے میں کس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو مجھے تو لگا کہ یہ ایک سبق آموز کہانی تھی، اچھا تھا۔ اس میں اگر یہ ناول پڑھ کے، یہ چھوٹی سی کہانی پڑھ کے اگر کسی کی مدد ہو جاتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو ہمیں اس طرح کی چھوٹی اس طرح کی کہانیاں پڑھنی چاہیے۔ ویسے مجھے تو یہ اچھا لگا، اگر آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملیں گے نیو ناول کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کوئی ایسا ناول پڑھنا چاہتے ہیں جو آپ لوگوں کو مل نہ رہا ہو تو آپ لوگ کمنٹ میں اس کا نام بتا سکتے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری ٹیم پوری کوشش کرے گی آپ کو وہ ناول فراہم کرنے کی۔ تو ملتے ہیں آپ کل نیو ناول کے ساتھ۔